चंद्रकांत की कहानी। उम्र कैद। रानी घूंघट का पल्लू उठाए अपने जहेज में आए हुए पलंग पर गुमसुम बैठी थीं। गुमसुम, शिकस्ता खातिर, अफसुर्दा और टकटकी बांधे वो फर्श की तरफ देख रही थी। उसे बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उसकी माँ नई दिल्ली से होकर वापस जालंधर गई थी। आंगन में बैठी जामे में फूले न समाते हुए कह रही थीं कि लड़का खूबसूरत है, जवान है, बीए पास है, वायसराय के दफ्तर में 200 रुपये तनख्वाह पाता है और उसे रहने के लिए नई दिल्ली में क्वार्टर मिला हुआ है। फिर उसकी ना माँ है, ना बाप, ना भाई, ना बहन। वहाँ सास, ससुर और ननद भावजों का झगड़ा ही नहीं। मैं कहती हूँ हमें किस्मत से ये दर मिल गया है, वरना ऐसे अच्छे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। मेरी रानी वहाँ जाकर राज करेगी। रानी उस वक्त बैठक में किवाड़ की ओट में खड़ी थी। वहीं खड़े खड़े उसे ख्याल आया कि जब उसकी माँ नई दिल्ली जाने वाली थी तो उसने माँ से कहा था कि वहाँ जाने के बजाय उन्हीं को यहाँ बुलवा लो माँ, आपके देखने के अलावा हम दोनों भी एक दूसरे को देख लेंगे। मैं बिन देखे शादी नहीं करूँगी। और उसकी माँ ने जवाब दिया था कि लड़कियाँ ऐसा नहीं कहा करती बेटी, माँ बाप औलाद की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ नज़र रखते हैं। मैं तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका न दूंगी। मगर माँ के नई दिल्ली चले जाने के बावजूद उसके इरादे में कोई तब्दीली वाक़ई न हुई थी। उसने फैसला कर लिया था कि माँ के हुक्म पर वो ज़िंदगी का इतना बड़ा सौदा कभी तय न करेगी। क्या उसने मैट्रिक तक इसलिए तालीम पाई है कि वो आंखें बंद करके शादी कर ले? वो अपनी कई सहेलियों को शादी के अंधे रस्म व रिवाज का शिकार होते देख चुकी है। वो शादी से पहले खुद उस शख्स को देखेगी, उसे अच्छी तरह जान लेगी। एक अजीब शान इस्तगना से इठलाई हुई वो दीवार में लगे हुए कद आदम आईने के सामने जा खड़ी हुई। वो हर रोज़ उस आईने के सामने खड़ी होती थी और हर रोज़ वो आईना उसके हुस्न की तारीफ करता था। मगर उस वक्त से यूं मालूम हुआ जैसे वो आईना उससे कह रहा हो कि रानी, तुम बेहद हसीन हो। तुम्हारा सर्फ की तरह लंबा कद, गुदाज जिस्म, सियाह नागिनों की तरह बल खाए हुए घुटनों तक लंबे बाल, नए खिले हुए कमल जैसी बड़ी बड़ी सियाह आँखें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक गोल होंठ, अंगारे की तरह दहकते हुए सुर्ख रुखसार, तुम निसाइयत की बेहतरीन नमूना हो रानी। उसे अपने आप पर नाज होने लगा और एक नामालूम खुशी, एक नामालूम जज्बे के तहत झूमती हुई वो सोफे पर जा बैठी। अचानक उसकी नज़र मेंटल पीस पर जा पड़ी और वहाँ रखे हुए फ़ोटो को कदरे ताज्जुब से देखते हुए वो मेंटल पीस के पास चली गई। वो फ़ोटो उसके मंगेतर का था जो उसकी माँ आज ही नई दिल्ली से लाई थी और जिसे आज उसने पहली ही बार देखा था। उस फोटो को देखते देखते वो कुछ खो सी गई। उसे उस बेजान फोटो में ज़िंदगी की लहरें दौड़ती हुई मालूम होने लगीं। उसकी निगाहों के सामने कभी वो बेजान फोटो होता और कभी उसका अनदेखा मंगेतर। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि उसकी माँ ने वाकई ठीक कहा है, वाकई वो बेहद खूबसूरत और जवान है। फोटो पर एक कोने में नरेश बीए लिखा था। वो कहने लगी कि उनकी तरह उनका नाम भी बेहद प्यारा है। उसका जी चाहा कि वो फ़ोटो उठाकर अपने सीने से लगा ले, उसे दीवानावार चूमने लग जाए। मगर वो उसी तरह खड़ी फ़ोटो को देखती रही। उस रात वो काफ़ी देर तक सो ना सकी। उसकी निगाहों में वही फ़ोटो घूमता रहा, दिल में वही जज्बात मचलते रहे और उन्हीं जज्बात में वो अपनी आने वाली अज़दवाजी ज़िंदगी के तसव्वुर में खो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि उसके ड्राइंग रूम में उसकी लाहौर वाली मौसी के घर की तरह बरेली की दरी और ईरानी कालीन बिछे होंगे। हल्के सिलेटी रंग के गिलाब वाला सोफ़ा सेट, सागवान की कुर्सियां और शीशे के तख्ते वाली मेज़ रखी होगी। एक तरफ संगमरमर की तिपाई पर रेडियो सेट पड़ा होगा और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक ग्रामोफोन। खिड़कियों और दरवाज़ों पर गहरे नीले रंग के रेशमी पर्दे लटके होंगे और दीवारों पर खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा होंगी। वो तमाम दिन उस कमरे में बैठी रहेगी, कहीं रेडियो सुनेगी और कहीं ग्रामोफोन। अपने पति से कहकर, नहीं, पति, स्वामी, नाथ, इन दकियानूस नामों के बजाय वो उन्हें मिस्टर नरेश कहा करेगी। मिस्टर नरेश से कहकर वो कैसरेल के पर्दों वाला हारमोनियम मंगवा लेगी। उसकी सहेलियां कहती हैं कि उसकी आवाज़ में बेहद लोच और दर्द है। उस दर्द को हारमोनियम के सुरों में तहलील करके वो ड्राइंग रूम की फ़िज़ा में बिखेर देगी और ख़ुद भी गाएगी और मिस्टर नरेश को भी गवाएगी। वो ज़रूर गाना जानते होंगे। हर नौजवान को गाने का शौक़ होता है। आजकल हर नौजवान फिल्मी गीत गुनगुनाता सुनाई देता है और अगर वो गाना ना भी जानते होंगे तो वो खुद उन्हें सिखाएगी। जब वो दोनों मिलकर गाया करेंगे तो उनका दो गाना बंधन के चल चल रहे नौजवान को भी मात कर देगा।
گانے کے ساتھ وہ ناچ بھی شروع کر دے گی۔ گانے اور ناچ کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اس فن کو حاصل کرنے کے لیے وہ نئی دہلی کا بہترین ڈانس ماسٹر رکھے گی، اور جب اس فن میں مشاق ہو جائے گی تو اپنی موسی کی لڑکی کی طرح وہ گھنگروؤں کی جھنکار سے سارے گھر کو موسیقی سے معمور کر دے گی۔ مسٹر نریش اسے ناچتے دیکھ کر بے خود ہو جائیں گے اور جھومنے لگیں گے۔ وہ خود بھی مدہوش ہو جائے گی اور ناچتے ناچتے دشمن کی لیلا دیسائی کی طرح فرش پر گر جائے گی۔ فلم ایکٹریسوں کی طرح وہ نت نئے روپ بدلے گی۔ شلوار قمیص یا ساڑی بلاؤز تو عام لڑکیوں کا پہناوا ہے، وہ کبھی چوڑی دار پاجامہ اور اچکن پہنے گی، کبھی کوٹ پتلون، کبھی کرتا اور غرارہ، کبھی چولی اور گھگری، کبھی رات کو اینگلو انڈین لڑکیوں کی طرح گاؤن بھی ضرور پہنے گی۔ وہ دن میں کئی بار لباس تبدیل کیا کرے گی۔ سونے کے کمرے میں 2 بڑے نواڑی پلنگ رکھے ہوں گے جن پر چاندنی، کہیں پھولدار اور سفید چادریں، سرخ رنگ کے ساٹن کے لحاف اور تکیے بچھے ہوں گے، لیکن وہ اور مسٹر نریش ایک ہی پلنگ پر سویا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کریں گے، گدگدائیں گے، چٹکیاں لیں گے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ جب مسٹر نریش سو رہے ہوں گے تو کبھی وہ آہستہ سے لحاف کو اپنی طرف کھینچ لے گی، کبھی ان کے گالوں پر چپت لگا دے گی اور کبھی ان کا منہ چوم لے گی۔ اس نے سنا ہے کہ نئی دہلی کے کوارٹروں میں شاور باتھ کا انتظام ہوتا ہے۔ ان کے غسل خانے، ٹوتھ برش اور کولگیٹ کی ٹوتھ پیسٹ، پامو لائف کا صابن اور ربڑ کے اسپنج، افغان اسنو اور بنگال کیمیکل کا تیل رکھے ہوں گے۔ اب تو وہ 5ویں چھٹے روز نہاتی ہے، لیکن تب وہ ہر روز نہائے گی۔ وہ 2 جرسیاں خرید لیں گے اور اکٹھے ہی نہایا کریں گے۔ آخر اکٹھے نہانے میں حرج ہی کیا ہے؟ کبھی ایک دوسرے کے منہ پر صابن مل دینا، کبھی چینی کی اینٹوں کے فرش پر پھسل جانا، کبھی ایک دوسرے کو پرے دھکیل کر فوارے کے نیچے کھڑے ہو جانا۔ اس سے کتنا لطف آئے گا دونوں کو۔ اپنی چچا زاد بہن سے اس نے بارہا نئی دہلی کی تعریف سنی ہے۔ اس کے قول کے مطابق ان کے کوارٹر کے آگے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوگا جس میں رنگ رنگ کے پھول، طرح طرح کے پودے، چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوں گے۔ وسط میں ایک چھوٹا سا فوارہ ہوگا جس کے گرد فلم پکار کے ایک منظر کی طرح سنگ مرمر کا حوض اور بیٹھنے کے لیے چوکیاں بنی ہوں گی۔ وہ ہر روز اس باغیچے میں گلگشت کرے گی۔ چاندنی راتوں میں وہ اور مسٹر نریش وہاں آنکھ مچولی کھیلا کریں گے۔ مسٹر نریش اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں گے اور وہ کبھی درختوں کے گرد دوڑے گی اور کبھی فوارے کے گرد چکر کاٹے گی۔ آخر تھک کر وہ ٹھنڈی سبز گھاس پر گر جائے گی اور مسٹر نریش اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر حوض کے چبوترے پر لے جائیں گے۔ وہ ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اڑائیں گے اور 2 گانے گائیں گے اور تمام رات اسی طرح گزار دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ بیڈمنٹن کا سامان منگوا لے گی اور ہر شام کو وہ اور مسٹر نریش وہاں بیڈمنٹن کھیلا کریں گے۔ اپنی ہمسایہ مسز مہرا کی طرح وہ بھی اپنے نوکروں کو حکم دے گی کہ ان کا کھانا صبح 9 بجے اور شام کو پورے 7 بجے کھانے کے کمرے میں چن دیا جائے۔ چینی کی پلیٹیں، چھری کانٹے، شیشے کے رنگین گلاس، رنگین جگ، ان کا دسترخوان بالکل انگریزی طریقے پر بچھے گا۔ جب وہ کھانا کھا رہے ہوں گے تو ان کا نوکر بھی ہاتھ میں کشتی لیے دروازے میں کھڑا رہے گا۔ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی زبان ہلانے کے بجائے انگلی کے اشارے سے کام لے گی۔ نوکر اس وقت جی سرکار کہہ کر آ جائے گا اور وہ روب و ادب سے کہے گی کہ ہمارے لیے چائے لاؤ، پانی لاؤ، سبزی لاؤ، اور بارہا جب اسے کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہوگی تو بھی وہ مسز مہرا کی طرح کہہ دے گی کہ ہمارے لیے ایک خالی پلیٹ لاؤ، یہ گلاس صاف نہیں، اسے اچھی طرح دھو کر لاؤ۔ کئی بار وہ اپنے نوکروں کو خواہ ڈانٹ دے گی۔ وہ بیچارے خوف سے کانپنے لگیں گے اور بی بی جی کہہ کر اس سے معافی مانگیں گے۔ اس وقت وہ بھی مسز مہرا کی طرح انہیں نہایت فراخ دلی سے معاف کر کے 2-4 آنے انعام دے دیا کرے گی۔ وہ ایک لیڈی بائسیکل بھی خریدے گی اور شام کو وہ سائیکلوں پر ہی سیر کو جایا کریں گے۔ جب وہ لاہور گئی تھی تو اس نے انگریزی اور اینگلو انڈین لڑکے لڑکیوں کو سائیکلوں پر کھلے بندوں گھومتے دیکھا تھا۔ وہ بھی اسی طرح گھومیں گے۔ ایک ہاتھ چھوڑ کر تو عام لڑکیاں سائیکل چلا لیتی ہیں، مگر وہ کھلی سڑکوں پر دونوں ہاتھ چھوڑ دیا کرے گی۔ جب وہ اور مسٹر نریش ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے جا رہے ہوں گے تو لوگ ان پر رش کریں گے۔ کئی لوگ شرارت کے مارے تیزی سے آئیں گے اور ان کے بالکل قریب سے گزر جائیں گے، مگر وہ کسی کو آگے نہ گزرنے دیں گے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اس کے بھائی نے بتایا تھا، وہ بھی گزرنے والے کی سائیکل کے اگلے پہیے سے اپنے سائیکل کا پچھلا پہیہ لگا دے گی اور اسے گرا کر وہ دونوں زور سے قہقہا مارتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ خرید و فروخت کے لیے وہ ہمیشہ نئی دہلی کی بڑی دکانوں پر جائیں گے، کیونکہ اس نے سنا ہے کہ چاندنی چوک میں اتنی ورائٹی نہیں ہوتی۔
بڑے آدمیوں کی بیویوں کی طرح وہ بھی مسٹر نریش کے بجائے خود دکانداروں سے گفتگو کرے گی، ان سے انگریزی میں کہے گی کہ ہمیں وہ دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ، ہمارے لیے فلاں چیز لاؤ۔ جب دکاندار اسے چیزیں دکھانے لگے گا تو وہ کسی چیز پر توجہ دیے بغیر ہی انہیں پیک کرنے کا حکم دے دے گی، اور اس لاپرواہی کی نمائش کے لیے کبھی کبھی وہ بغیر ضرورت کی چیزیں بھی خرید لے گی۔ ہفتے میں وہ کم سے کم 2 مرتبہ سنیما جائیں گے۔ نئی دہلی میں جو بھی فلم آئے گی، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، وہ ضرور دیکھیں گے، اور تازہ فلم تو وہ ریلیز ہونے کے پہلے ہی دن اور پہلے ہی شو میں دیکھا کریں گے، تاکہ اس کے متعلق لوگوں کا تبصرہ سن کر انہیں کوئی غلط اندازہ قائم کرنے کا موقع نہ ملے۔ وہ ہمیشہ گیلری میں ہی بیٹھیں گے، کیونکہ اس سے نچلے درجوں میں تو غریب کلرک یا شہر کے لفنگے ہی بیٹھتے ہیں۔ ہاف ٹائم میں وہ گرمیوں کے موسم میں آئس کریم اور سردیوں میں چائے اور کیک کھایا کریں گے۔ اس کے علاوہ واپس گھر آ کر وہ سونے سے پہلے ایک تو اس فلم کے گانوں کی طرزیں یاد کر لے گی، اور دوسرے مسٹر نریش سے اس فلم پر تبادلہ خیالات بھی ضرور کرے گی۔ مسٹر نریش کا حلقہ احباب کافی وسیع ہوگا، اور وہ آئے دن پارٹیوں میں جاتے ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ پارٹیوں میں شریک ہوا کرے گی۔ آخر اس کے شریک نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے؟ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسٹر نریش کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی بیوی میٹرک پاس آزاد خیال لڑکی ہے، تو وہ خود بخود اسے مدعو کریں گے۔ وہ مسٹر نریش کے دوستوں سے بے تکلفی سے متعارف ہوگی، ہر ایک کے ساتھ نہایت تپاک سے ہاتھ ملائے گی، اور آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے کا انگریزی میں ترجمہ بھی کرے گی۔ اس کے لیے وہ بھی اپنی موسی کی لڑکی کی طرح بک آف کوٹیشنز منگوا کر اسے اچھی طرح حفظ کر لے گی۔ لوگوں کے ہاں جانے کے علاوہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنے ہاں چائے اور کھانے پر مدعو کیا کرے گی۔ صرف اس رات نہیں بلکہ متواتر کئی راتوں تک وہ نیند بھر کر نہ سو سکی، اور جب تک اس کی شادی نہ ہوئی وہ انہی تصورات میں کھوئی رہی۔ مگر آج اس کی شادی ہوئے 2 روز گزر چکے تھے۔ آج صبح سے وہ نریش کے کوارٹر میں آئی بیٹھی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ نریش نے ڈی ٹائپ کے کوارٹر میں محض ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس کا متصور ڈرائنگ روم، ڈریسنگ روم، کھانے کا کمرہ، سب کچھ اس ایک کمرے پر مشتمل تھا، اور اس کمرے میں ایک طرف 2 کرسیاں رکھی تھیں جو نہ جانے کس زمانے کی ساختہ تھیں، دوسری طرف ایک چارپائی کھڑی تھی، اور اس کے پاس وہ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر اس وقت وہ خود بیٹھی ہوئی تھی۔ دیوار پر مہاتما گاندھی کی تصویر والا ایک طویل و عریض کیلنڈر لٹک رہا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر کہیں کہیں جالے نظر آتے تھے۔ مینٹل پیس پر خاکی رنگ کا ایک بڑا سا کاغذ بچھا ہوا تھا، اور اس پر چند اخبار، سوڈے کی خالی بوتل، آئینہ اور کنگھی، ٹوتھ برش اور مس سلوچنا کا فوٹو رکھا تھا۔ مینٹل پیس کے نیچے روغن کیا ہوا بید کا ایک ریک پڑا تھا جس میں کچھ کتابیں اور کچھ سرکاری فائل گڈمٹ پڑے تھے، اور اس باغیچے کے نام پر اس نے کوارٹروں کے اس اسکوائر کے آگے ایک لمبا چوڑا میدان دیکھا تھا جس میں پھول، پودے، درخت تو کیا تھے، کہیں کہیں سے سبزہ ندارت تھا۔ آج صبح سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے ایک دوزخ میں دھکیل دیا ہے، اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے، اسے ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا ہے جو صرف BA ہے، جو صرف 200 روپے ماہانہ کا کلرک ہے، جس کی زندگی ریک میں پڑے ہوئے ان فائلوں کے بوجھ تلے دب رہی ہے جو ایک دن انہی فائلوں تلے دب کر رہ جائے گا۔ اس شخص کے ساتھ وہ بھی گھریلو زندگی کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف جھاڑو بھاڑو کرنا، کھانا بنانا، برتن مانجنا، بچے پیدا کرنا ہو جائے گا۔ بچے، کھانا، برتن، اس محور کے گرد اس کی زندگی گھومتی رہے گی۔ کئی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ اس کمرے سے باہر بھاگ جائے، وہ زور زور سے رونا شروع کر دے، وہ چیخنے لگ جائے اور چیخ چیخ کر سارے کوارٹر کو سر پر اٹھا لے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال آ جاتا تھا کہ اب وہ اف تک نہیں کر سکتی، بھاگنا تو درکنار، وہ اس کمرے سے پاؤں تک باہر نہیں رکھ سکتی۔ اسے اس شخص کے ساتھ ایسے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے جسے وہ کسی طرح نہیں توڑ سکتی۔ اسے زندگی بھر اس شخص کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس کی زندگی اب اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کا مالک اس کا پتی ہے۔ وہ جس طرح چاہے اس زندگی سے کام لے سکتا ہے، اور وہ ہر بار دل ہی دل میں رو کر رہ گئی تھی۔ اچانک نریش ہاتھ میں دودھ کی گڑوی لیے آ پہنچا اور گڑوی کو پلنگ کے سرہانے کی طرف رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس گھر کی طرح اس نے نریش کو بھی آج صبح ہی اچھی طرح دیکھا تھا۔ بڑے بڑے خشک بال، گنجے پن کی حد تک بڑھا ہوا فراخ ماتھا، بڑی بڑی بے ڈول آنکھیں، 6.5 فٹ کا قد اور بادی پن سے پھولا ہوا جسم، لمبوترا چہرہ اور اس پر جا بجا مہاسوں کے داغ، اور اس صورت اور اس فوٹو کے فرق پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس طرح گمسم بیٹھی تھی اور نریش اس کے بازو کو آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا۔ یکایک نریش نے بجلی کا بٹن دباتے ہوئے اپنے آغوش میں اسے لے لیا، اور اس کی بے آواز چیخ اس کے دل کی گہرائی میں ہی دب کر رہ گئی،
اور وہ اسی طرح گمسم، شکستہ خاطر اور افسردہ نریش کے ساتھ لیٹ گئی۔